बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी हटने से मुतल्लिक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 6 बजे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से अहम तरीन पैगाम के बाद मामलात मुकम्मल तौर पर तब्दील। इमरान खान एक बार फिर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी का सबूत होते हुए उन्होंने ना सिर्फ माफ़ी, माजरत और गुजारिश कबूल कर ली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, बल्कि ज़राए का यह दावा है कि उनकी जानिब से इजाज़त मिलने के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली है और आज का डी चौक में होने वाला एहतजाज मुअख्खर कर दिया है। पहले ज़राए के हवाले से ये खबरें सामने आई। कल हमने आपके गोश गुजार रखा था कि जो एक बड़ी मुलाकात इमरान खान से होना थी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की, वो हो चुकी, और उस मुलाकात के बाद ही ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने ये मुतालबा कर रखा था कि अगर आप इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म करेंगे, उनकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर्स, वकला, ख़ानदान के लोगों के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से किसी के साथ भी, तो हम ये एहतजाज मुअख्खर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब हुकूमत ने इस बात की पेशकश की कि हम ये मुलाकात करवा देते हैं डॉक्टर्स की, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो इस पेशकश को कबूल किया गया, एहतजाज मुअख्खर कर दिया गया। लेकिन कुछ बड़े सवालात अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर कुछ इख्तलाफात के हवाले से खबरें थी। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनके डिफरेंट बयान सामने आ रहे थे। अली ज़फ़र को ले लें, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, इसी तरह से सलमान अकरम राजा को ले लें या बैरिस्टर गौहर को, इनकी जानिब से मुख्तलिफ बयान, शेख वकास अकरम, मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि रात के, जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, ये भी इत्तलात हैं कि अभी भी सियासी कमेटी की जानिब से इस हवाले से बाकायदा तौर पर कोई हतमी ऐलान जो है वो ऑफिशियली जारी नहीं किया गया। ताहम एक वीडियो पैगाम है हमारे पास, पहले हम आपके सामने वही रखते हैं बैरिस्टर गौहर साहब का, उसके बाद आपको दीगर मामलात की जानिब लेकर जाते हैं। ये बयान सुनिए जनाब, ये बैरिस्टर गौहर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टर से मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि खान साहब की सेहत हम सब के लिए एक अव्वलीन तरजीह है जी। 3 अक्टूबर के बाद खान साहब के साथ न किसी वकील, न फैमिली मेंबर और न किसी पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात हुई थी। उसकी सेहत के बारे में हमें बहुत बड़ा तशवीश था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज 15 अक्टूबर को डी चौक पे एक कॉल दिया था। इसके पेश नज़र हमने एक दरख्वास्त भी गुजारी थी इंटीरियर मिनिस्टर को। उसमें हमने दरख्वास्त की थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को या डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को मिलने की इजाज़त दी जाए, ताकि इस खदशे को ख़त्म किया जाए और हमारे वर्कर और सपोर्टर में जो तशवीश पाई जाती है उनका इत्मीनान हो सके कि खान साहब की सेहत ठीक है। इसी दौरान आपको मालूम है कि सीओ के कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी कि आप इस एहतजाज की काल को मौखर करें। हमारे फ्रेंडली कंट्री भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद आ चुके हैं, क्योंकि हुकूमत ने हमें, इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है कि कल इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की जरूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे मुझे जब कहा गया तो मैंने मशावरत के लिए टाइम मांगा। इस सफर को हमने पॉलिटिकल कमेटी और एपेक्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास मालूमात हैं वो ये बताती हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी जो है वो राब्ता किया गया था, उनकी जानिब से कहा गया, जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा गया, और इसके साथ साथ महमूद ख़ान अचकज़ई साहब की जानिब से भी राब्ता किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उससे पहले जो वजारत दाखिला हैं इस हुकूमत के अंदर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुले नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनकी जानिब से राब्ता किया गया और यकीन दहानी कराई गई थी बैरिस्टर गौहर साहब को। कल भी हम इसके ऊपर अपनी वीडियो में थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, आपको याद होगा कि कहा यह जा रहा था कि यकीन दहानी करा दी गई है, मुलाकात करवाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो राज़ी कर लिया जाएगा। लेकिन ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि इसी दौरान कुछ बड़ी मुलाकातें हुई अडयाला जेल के अंदर, कुछ ऐसे दोस्तों की मुलाकातें हुई जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो गैर सियासी दोस्त हैं, और ये जो है वो इमरान खान साहब के, और इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ राब्ता किया इमरान खान को मनाने के लिए,
پھر ان دوستوں کے ذریعے عمران خان کا یہ پیغام باہر آیا، اور عمران خان کی اجازت کے بعد ہی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ 22 اگست کے جلسے کو ملتوی کرنے کے بعد کپتان کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر یعنی 50 دنوں میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سیف پیسج دیا گیا ہے، سیف ایگزٹ دیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی معافی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مانگی گئی، اور عمران خان جو ہے وہ انہوں نے معاف کر دیا، معاف کرنے کے اوپر راضی ہو گئے۔ اور اس میں ایک بار پھر نام لیا جا رہا ہے محسن نقوی صاحب کا، اور محسن نقوی صاحب چند ہفتے قبل جو آفر انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو کی تھی کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ معافی پر راضی ہوتے ہیں، ہماری معافی قبول کرتے ہیں، تو ہم ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ اور آج ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ جو گفتگو ہوئی جو بیرسٹر گوہر کی محسن نقوی سے، ان میں بھی اسی قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان رہنما ہیں اپیکس کمیٹی کے اندر، جو دیگر قیادت ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے پہلے بھی کیا، لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہوا، وہ آپ کے سامنے۔ ہمیں کسی سے کوئی معافیاں تلافیاں منگوانے کا شوق نہیں ہے، عمران خان کو بھی کسی سے معافیاں تلافیاں منگوانے کا شوق نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو، پاکستان تحریک انصاف کا نیشنل مینڈیٹ جو چرایا گیا وہ انہیں واپس ملے۔ لیکن سر دست اس موقع کے اوپر جب کہ یہ SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ہماری اگر عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے، عمران خان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، ان کے سامنے ہم تمام تر چیزیں رکھتے ہیں، ان کی صحت کے متعلق ہمیں اپڈیٹس مل جاتی ہیں، تو اس کے بعد ہم اس احتجاج کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ باقی دیگر جو معاملات ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ اچھا، اس خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ منظور ہونے پر آج کی جو احتجاجی تحریک کی جو کال ہے وہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے مؤخر کر دی۔ شرط ان کی مان لی گئی ہے، حکومت نے مان لی، اور ڈاکٹرز جو ہے وہ عمران خان کا معائنہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ کہا گیا کہ جناب ڈاکٹر صبح، ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ اطلاعات ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آخری ایشورنس جو ہے وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے دی گئی، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت جب میں یہ آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہا ہوں یا جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، اس وقت تک یہ ملاقات جو ڈاکٹرز کی ہونی ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے پمس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا معائنہ کریں گے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب محسن نقوی نے جب آگاہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں انہیں بھی اس بات کی اجازت دی جائے۔ اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں آج ہی انہیں بھی کسی وقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی جو ہے وہ اجازت دے دی جائے گی، آج ہی اسی 15 تاریخ کے اندر۔ اور تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی جس کا رات کے اجلاس طلب کیا گیا، اس میں مرکزی قیادت شریک ہوئی، ساری کی ساری وہاں پر جو ہے وہ مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد جو کچھ بیانات اس کے دوران اور اس سے پہلے جو سامنے آئے وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کا بیان آیا تھا تھوڑی دیر پہلے اس سے کہ احتجاج کے لیے اسلام آباد ہم ضرور جائیں گے، اور اجازت اگر نہ دی، ملاقات نہ ہوئی، تو حکومت جان بوجھ کر ہمیں اس اقدام کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے، اور ہماری اس حوالے سے جو تشویش ہے وہ 100% جائز ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک بیان جناب سامنے آیا جب یہ خبر سامنے آئی نا کہ احتجاج مؤخر کرانے کے لیے PTI کی جو ہے وہ شرائط مان لی گئی ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو اس وقت بیرسٹر گوہر کا ایک بیان سامنے آیا، لیکن اسی دوران پھر بیرسٹر علی ظفر کا ایک بیان سامنے آیا کہ ڈی چوک پر احتجاج کے معاملے میں پارٹی میں اختلاف رائے ہے، لیکن جب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ معاملات جب جاتے ہیں اپیکس کمیٹی کے اندر تو وہاں پر تو جو اکثریتی رائے ہے اسی کی جو ہے وہ مانی جاتی ہے، کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ احتجاج کو مؤخر کر دینا چاہیے کیونکہ مہمان آئے ہوئے ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ یہی درست وقت ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ آخر کار ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ احتجاج صرف یہیں تک محدود نہیں تھا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے یا ان کی خیریت سے آگاہ کیا جائے، بلکہ اس کے اندر ایک اور نقطہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی تھا، پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی تھا۔ چلیں اس پر تو آگے چل کر بھی ہم اپنی لڑائی جاری رکھیں گے،
لیکن یہ جو سر دست جس طریقے سے ترامیم حکومت لا رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم احتجاج کریں گے، اور اگر یہ مؤخر کیا بھی 15 کا احتجاج تو 18 کے بعد ہم دوبارہ گراؤنڈ کے اندر ہوں گے۔ اس طرح سے ہم ان آئینی ترامیم کو جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اسی موقع کے اوپر ایک بیان جناب سامنے آتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی، وہ ویڈیو بھی جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حکومت نے آئین سے کھلواڑ کیا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، اور میرپور خاص میں وہ مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جب ہمیں مسودہ ہمیں کہا گیا کہ ووٹ دیں، ہم نے کہا جناب ہمیں مسودہ تو دکھائیں۔ انہوں نے کہا جی مسودہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ انکشاف ہوا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے مسودہ ہمارے پاس آیا ہم نے انہیں کہا کہ جناب کسی صورت ہم ان ترامیم کو جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دیں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کے مطابق حکومت اس کی ہونی چاہیے جس کو ووٹ ملے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو کہ جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے بھی کی، سلمان اکرم راجہ نے بھی، کہ یہ معاملہ صرف یہاں تک رکنے والا نہیں ہے کہ ہم احتجاج ملتوی کر دیں یا آئینی ترمیم کی حد تک احتجاج کریں۔ آگے اس سے اگلا جو معاملہ ہے کہ اس وقت مینڈیٹ جو ہے اس حکومت کے پاس وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اشارہ کیا کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب شہباز شریف کی حکومت ہے، تو میں پھر آگے سے کہتا ہوں کہ جناب بلکہ تقریر کے دوران بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جناب ہم نے دھاندلی نہیں کی، کسی اور نے کی ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ میری یہ داڑھی کالی تھی پہلے، اور اسی سیاست کے اندر یہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، سب کچھ میرے سامنے ہوتا رہا ہے، جو بھی تماشے پاکستان کے اندر ہوتے رہے ہیں، اور آپ کے علاوہ تو یہ کوئی دھاندلی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں جس کو انہوں نے تنزن یہ بھی کہا کہ یہ تمام تر جو حربیں ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہیں۔ اچھا، اسی دوران پھر جو انہوں نے ایک اور بات کی خاص طور پر آئین کے مسودے کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ سنیے ذرا۔ میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں؟ کہ وہ جو آپ نے کل تقریر کی تھی ہم تو اسی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ تفصیل تو بتاؤ نا، تم نے لکھا کیا ہے؟ قانون کا مسودہ کہاں ہے؟ قانون کا مسودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لا رہے تھے۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا، ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ جن کے انگیج پاس کیا انہوں نے مولانا فضل الرحمان سرے کو۔ سے مسودہ نہیں تھا۔ آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا، اور جب ہم نے اس کو لفافے سے نکالا، اس کا مطالعہ کیا، تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا، تو آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا، پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہی تھی، اس میں عدالتوں کی تباہی تھی، اس میں فوج کی تباہی تھی، اس میں انصاف کی تباہی تھی، اس میں عوام کی تباہی تھی۔ اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، پاس کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ وہ پاس نہیں کر سکے۔ اچھا، یہاں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کو انگیج کیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک رائے تھی کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ترمیم کو روکا، جو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی فرماتے رہے ہیں، وہ یقینی طور پر اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوا اس وقت۔ لیکن بہرحال کچھ سوالات ہیں، کیونکہ خبریں اس قسم کی آئیں آج دن میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ کافی اتفاق ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیگر چیزیں بھی تھیں جو فوج میں تعیناتیوں کے حوالے سے تھیں، اس کے اوپر بظاہر کچھ پہلے اس قسم کی چیزیں آئیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ بڑا سرپرائز ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ پھر یہ کہا گیا جناب یہ تو اصل میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب اس ترمیم کا حصہ فوجی تعیناتیوں کو بھی جو بنانا چاہ رہے ہیں، وہ تو تمام تر اختیارات فوج کے پاس خود چلے جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کے سوالات آنا شروع ہو گئے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ پھر اسی دوران اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج ملتوی کرنے، مؤخر کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ صرف عمران خان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ اس دوران یہ بھی ممکن ہے کہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ ہے یہ بھی 25 تاریخ سے آگے چلا جائے، تو آپ اس معاملے کے اوپر تھوڑی سی لچک دکھائیں۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف رائے پیدا ہوئیں۔ عمران خان سے کیونکہ رابطہ نہیں تھا، کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے رابطہ ہو۔ پھر اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ بظاہر غیر سیاسی ہیں، جو کہ عمران خان کے پاس فوج کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مانگا گیا NRO لے کر جا رہے تھے، انہی کے ذریعے عمران خان تک یہ پیغام بھی بھجوایا گیا، عمران خان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا گیا،
اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کے کہ عمران خان کو اس بات کی، پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ جناب پہلے تحریک انصاف کو تو یقین دہانی کرائی گئی کہ عمران خان کی ملاقات ہو جائے گی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، کیونکہ عمران خان نے دوسری مرتبہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی اس بات کے اوپر یقین کیا 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کے بعد۔ اگرچہ عمران خان نے کہا اس دوران کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، ان کی درخواست کے اوپر جلسہ ملتوی کیا، لیکن دوبارہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن ایک بار پھر عمران خان نے ایک جو ہے وہ نیشنلزم کا علمبردار اور اسٹیٹسمین ہونے کا ثبوت اس اہم ترین موقع کے اوپر دیا پاکستان کے لیے، جتنا بڑا ایونٹ تھا SCO کانفرنس کا۔ اور عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کو اس بات سے روک دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، اور بہت جلد ہم اس کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ پھر انہیں یہ کہا گیا کہ کہا یہ جا رہا ہے، جس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی، کہ یہ معاملہ 25 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے بعد کچھ لے اور کچھ دے کے معاملے کے اوپر کم سے کم یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا اور عمران خان سے ملاقات کا معاملہ تھا، اس معاملے کے اوپر سر دست یہ گرین سگنل جو ہے وہ سامنے آیا۔ اگلے جو تمام تر معاملات ہیں وہ SCO کانفرنس کے بعد 18 تاریخ سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے اوپر غور کرے گی اور دیکھے گی جناب کہ اگر آئینی ترمیم یہ اسی طرح سے جلدی میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔